brought to you by Silver Shield Insurance. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैं शायर व ख्वाब में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान बासित जलीली। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उर्दू अदब के नामवर शुअरा से कराते हैं। ये हमारा 15वां एपिसोड है। अमेरिका की तारीख़ में उर्दू अदब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक पहला मुनफरिद प्रोग्राम है जिसकी हमें बहुत हौसला अफ़ज़ा फ़ीडबैक मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट के अंदर भी आपके पसंदीदा शायरों से आपकी मुलाकात कराएं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं programs@t1usa.com पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शायरा मौजूद हैं, मैं जिनकी आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ, ये इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिखी जाती है वहाँ वहाँ इनको पहचाना जाता है। इनकी शायरी लाजवाब है। अभी आप सुनेंगे तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा इस बात का। कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। इनकी पहली किताब 1985 में आई और दूसरी किताब जो है वो 2005 में। आइए मुलाकात करते हैं ह्यूस्टन में मुकीम एक मुनफरिद लबो लहजे की शायरा मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इशरत, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बासित साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। आपने वक्त निकाला, हमारे लिए बहुत बाइस इज़्ज़त है। तो ये फरमाइएगा कि ये 1985 में आपकी पहली किताब, उसके बाद 2005 में दूसरी किताब, 20 बरस का एक तवील अरसा। जी। तो ये क्या वजह थी कि जो आपकी शादी के बाद इतने अरसे तक आपने किताब नहीं लिखी, या किताब आई नहीं, या आप लिखती रहीं और किताब नहीं प्रिंट कराई? कोई ऐसी बात थी? जी हाँ, आपने तीनों बातें जो यानी जिनका जिक्र इस वक्त किया है, मैं समझती हूँ कि कम व बेश वही वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि एक पहला मजमुआ जो मेरा आया है वो शादी से पहले मजमुआ तैयार था। अच्छा। और मैं पहचानी जाती थी, यानी बरसग़ीर में या जहाँ भी उर्दू पढ़ी जा रही थी उस वक्त तक मैंने एक मेरी पहचान बन गई थी, यूँ कहिए, शायरी के हवाले से। तो पहला मजमुआ तो फ़ौरन आ गया शादी के बाद, तो वो शादी से पहले की शायरी है। 1985 में जो आपकी किताब आई? 1985 में मेरी शादी हुई और 1985 में 1985 में मेरा पहला मजमुआ। और आपकी किताब की मजमुआ का नाम क्या था? पहली किताब का नाम है मेरे कुंज पीले फूलों का। अच्छा, कुंज पीले फूलों। कुंज पीले फूलों का, जो कि मेरी गज़ल से अख्ज़ किया है और ये सरदार जाफ़री साहब ने ये नाम तजवीज़ किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो अली सरदार जाफ़री साहब ने, उन्हीं ने दीबाचा लिखा उस किताब का। और बहुत बड़ी बात थी, ये समझिए कि ये जाफ़री साहब जो थे, कुछ ऐसे लोग जिन हस्तियों ने मेरी पहली किताब पे अपनी राय दी, उनमें जाफ़री साहब और सिब्ते हसन साहब, आदा जाफ़री साहिबा। आदा जाफ़री इतनी बड़ी शायरा हैं, हमारी उर्दू शायरात की अम्मा हव्वा हैं वो। तो इन लोगों ने लिखा, उस पर कलम उठाया। इस्मत चगताई ने लिखा, तो और उन्होंने मेरी किताब की सदारत भी की, पहली किताब की तकरीब की, जो बहुत बड़ी तकरीब थी कराची की। आर्ट्स काउंसिल में हुई थी आपकी? जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हुई थी। तो वो तो पहला मजमुआ था वो वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं रुखसत हो गई, जैसे कि लड़कियाँ रुखसत हो जाती हैं और मैं हिंदुस्तान रुखसत होके चली गई। अच्छा। 5 साल तक हम आते जाते रहे, लेकिन वो पूरा अरसा उसके बाद फिर मैं USA आ गई, यहाँ अमेरिका। और मैं और मेरे मियाँ, हम लोग, तो ये समझिए कि ये पूरा अरसा जो गुज़रा, तो 3 दीवान जीते जागते जो आए दुनिया में, माशाल्लाह। अब यानी 2 बेटियां और 1 बेटा है मेरा, माशाल्लाह। तो उसमें ज़िंदगी की और तरह की हमआहमी थी और नए तजर्बे थे। अच्छा। जी, आपके बच्चों ने आपकी शायरी को कोई मोड़ दिया कुछ आपको? क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चे, जी हाँ, तो जी हाँ। घर का माहौल थोड़ा सा चेंज होता है, जी हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि
بالکل ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ عورت کی زندگی میں بہت بڑا یہ نیا تجربہ ہوتا ہے, ایک نیا موڑ ہوتا ہے. ایک تو یہ تخلیقی عمل ایک جسمانی رشتے سے, دوسرے اس کا روحانی الگ ایک پہلو ہوتا ہے, جی جی. اور ایک جذباتی پہلو ہوتا ہے. پھر معاشرتی پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مصروف کر دیتے ہیں اور طرح کی مصروفیات میں. تو تخلیق کا یہ عمل جو عورت کے حصے میں آتا ہے اور عورت کو جس کا تجربہ ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی کو اللہ نے نعمت دی ہے کہ اس لذت کو وہ انجوائے. میں نے اس موضوع پہ بھی یہ دیکھیے, کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی تجربہ ہو, وہ شاعری کا حصہ نہ بنے تو آپ سمجھیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ تجربہ ہی نہیں ہے, اگر وہ شاعری کا حصہ نہیں بنا. تو آپ نے کوئی نظم لکھی تھی اس کے اوپر؟ میں نے 7-8 نظمیں لکھی ہیں تخلیق کے موضوع پر, جس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ میں اس وقت انڈیا میں تھی اور مجھے پتہ چلا کہ حمایت علی شاعر صاحب نے وہ میری چھپی تھی افکار میں, تخلیق کا تازہ گیت. اچھا. تو وہ نظم چھوٹی سی ہے, تو اگر آپ کو یاد ہے تو شیئر کیجئے ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی ہاں, ضرور, میں ضرور آپ کو سناؤں گی. وہ اس نظم کو حمایت علی شاعر صاحب نے کوٹ کیا سردار جعفری صاحب کی نئی دنیا کو سلام, اور جو اردو ادب کی بڑی تخلیق کے حوالے سے نظمیں ہیں, ان 2 نظموں کے ساتھ انہوں نے تیسری اس نظم کا, یعنی ہم تو نئے دور کے ہیں, یہ ہم سے پہلے کے جو اتنے اہم شعراء ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خود حمایت صاحب بہت بڑے نقاد و بہت بڑے شاعر, بڑے اچھے, مطلب ظاہر ہے کہ حمایت صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں, آپ سب ہم سے زیادہ. تو انہوں نے اس کو کیا. اسی طرح سے میری اور بھی اسی تسلسل میں میں نے کئی نظمیں کہی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم آپ کو اردو شاعری میں عورت کے ذاتی تجربے کو نظم کرنا اس حوالے سے ملے گی. ہماری فہمیدہ ریاض صاحبہ نے, جنہوں نے ہمارے لیے راستے بنائے, یہ تو وہ شاعرات ہیں ہم سے پہلے والی, کشور ناہید, عدا جعفری, کشور ناہید, پھر فہمیدہ ریاض, پھر زہرا اور زہرا نگاہ, یہ ساری ہستیاں جو ہیں یہ انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑی فصل شاعری کی تیار کی. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت اس کا چیلنج بھی تھا, اور پروین شاکر, میں سمجھتی ہوں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اتنے قداور لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ادب کا اتنا بڑا وہ ہے, اور اس کے اوپر پھر آپ اس سلسلے میں, تو بہتر میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی میرا کام ہے, مجھے نہیں معلوم, لوگ بتائیں گے, تاریخ بتائے گی, آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا, اردو ادب کی 2 مشہور اصناف ہیں, غزل اور نظم. جی. تو آج کل جو ہے غزل جو ہے بہت مقبول ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح بات ہے, یا نظم کی جو افادیت ہے یا اہمیت ہے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ لیکن یہ کس نے فیصلہ کیا کہ آج کل غزل مقبول ہو رہی ہے؟ زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ غزل ہی پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشاعروں وغیرہ میں یا لوگ پسند کرتے ہیں, داد زیادہ ملتی ہے ہر ایک مصرے پہ, اور اس پہ نظم جو ہے وہ کیونکہ ایک تسلسل ہوتا ہے, اس کے اندر ایک خیال ہوتا ہے, تو وہ اینڈ میں جا کے اس کا پتہ چلتا ہے اس نظم کا کہ وہ کیسی لکھی گئی ہے. اس کے متعلق کچھ فرمائیے. میں سمجھتی ہوں کہ غزل اور نظم دونوں ایسی اصناف ہیں جو ادب میں اور جدید شاعری میں, اور یعنی اساتذہ کو, متقدمین کو تو آپ چھوڑ دیں, اس زمانے میں تو نظم اس طرح کی نظم کا نہیں وہ ہوا تھا چلن, اور یہ تو نون میر راشد اور اس کے بعد اور ترقی پسند تحریک کے بعد یا اس سے پہلے حالی اور ان لوگوں نے نظم کا وہ کیا, یعنی ڈول ڈالا. لیکن نظم تو اپنی طاقت اپنے کو منوا چکی ہے, اور بہت بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں اردو شاعری میں اور بہت مضبوط. لیکن جہاں تک آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے باسط صاحب, وہ یہ ہے کہ مشاعرے, اور مشاعرے میں ایک شعر جو ہے نظم کا متحمل نہیں ہوتا مشاعرہ, کیونکہ نظم ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے. تو جب وہ تسلسل میں چلتی ہے, اس کے لیے جو توجہ چاہیے وہ مشاعرے کا آڈینس نہیں دے سکتا ہے. اچھا. تو ایک شعر میں جب بات کہی جاتی ہے, اسی لیے 2 مصرے جو ہیں ان پہ داد ملتی ہے,
پھر 4-6 مصرے گزر جاتے ہیں، لوگ خاموش بیٹھ رہتے ہیں، پھر 2 مصرے آتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ اڑ جاتا ہے مشاعرہ. تو وہ ہمارے یہاں کی جو سماعتیں ہیں، سماعتوں کی جو مشاعرے کی سماعت کی جو تربیت ہے وہ غزل کی ہے. اچھا. اس لیے آپ مختصر نشستوں میں دیکھیں گے یا رسالوں میں یا جہاں پر پڑھنے لکھنے والے جو لوگ ہیں، کتابیں یا رسالے جن کے ہم یعنی تسلسل سے آتے ہیں، تو وہ نظم پر بھی تبصرے کرتے ہیں اور ادبی میگزین میں چھپتے ہیں اور وہ ہوتا ہے. لیکن یہ غزل جو ہے نا، یہ ایک تو میں یہ کہوں کہ غزل غریب پرور صنف ہے. اچھا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کا کلام ضرور سننے کے لیے بے چین ہوں گے. جی. تو ناظرین سنتے ہیں، کچھ آپ سنائیے، عطا کیجیے. میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پہلے مجموعے کی کچھ چیزیں سناتی ہوں. اس کے غزل، آپ نے غزل کا ذکر کیا ہے تو چلیے غزل آپ کی سوفدید پر ہے، آپ چاہیں تو. جی ہاں ضرور. تو میں اپنی ایک پرانی غزل سے ہی شروع کرتی ہوں. ارشاد. میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی، میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی، زخموں کا حساب لکھ رہی تھی. پھولوں کی زباں کی شاعرہ تھی، پھولوں کی زباں کی شاعرہ تھی، کانٹوں سے گلاب لکھ رہی تھی. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. پھولوں کی زباں کی شاعرہ تھی، کانٹوں سے گلاب لکھ رہی تھی. ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی. ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی. ایک نسل کے خواب کے لہو سے ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی. آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی. دیکھیے غزل کا کیسا نازک شعر ہے، اور صرف عورت کہہ سکتی ہے یہ. آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی، پلکوں سے جواب لکھ رہی تھی. یہ نسائی احساس کی جو شدت ہے. آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی، پلکوں سے جواب لکھ رہی تھی. اس پیڑ کے کھوکھلے تنے پر ایک عمر کے خواب لکھ رہی تھی. اور پھولوں میں ڈھلی ہوئی یہ لڑکی پتھر پہ کتاب لکھ رہی تھی. پھولوں میں ڈھلی ہوئی یہ لڑکی پتھر پہ کتاب لکھ رہی تھی. یہ میری 1985 کے یہ جو مجموعہ ہے، اس میں یہ غزل شامل ہے. شادی سے پہلے کی شاعری ہے آپ کی؟ ہاں، شادی سے پہلے کی شاعری. اور ایک نظم مجھے اسی کی یاد آ رہی ہے. جی کہ اسیر، اس کا عنوان ہے رہائی. اچھا. اسیر لوگوں اٹھو اور اٹھ کر پہاڑ کاٹو، پہاڑ مردہ روایتوں کے. واہ واہ. پہاڑ مردہ روایتوں کے. پہاڑ مردہ روایتوں کے، پہاڑ اندھی عقیدتوں کے، پہاڑ ظالم عداوتوں کے. ہمارے جسموں کے قید خانوں میں سینکڑوں بے قرار جسم اور اداس روحیں بھٹک رہی ہیں، سسک رہی ہیں. وہ زینہ زینہ بھٹک رہی ہیں. ہم ان کو آزاد کب کریں گے؟ ہمارا ہونا ہماری ان آنے والی نسلوں کے واسطے ہے. ہم ان کے مقروض ہیں جو ہم سے وجود لیں گے، نمود لیں گے. کٹے ہوئے ایک سر سے لاکھوں سروں کی تخلیق اب کہانی نہیں رہی ہے. لہو میں جو شے دھڑک رہی ہے، گمک رہی ہے ہزاروں آنکھیں، بدن کے خلیوں سے جھانکتی بے قرار آنکھیں. یہ کہہ رہی ہیں اسیر لوگوں جو زرد پتھر کے گھر میں یوں بے حسی کی چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، ان کو کہو کہ اٹھ کر پہاڑ کاٹیں. ہمیں رہائی کی سوچنا ہے. تو یہ تھی بہت خوبصورت نظم تھی آپ کی. وقت ہوا ہے اس وقت بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھیے کتنی خوبصورت شاعری آپ نے سنی. تو ہم واپس آتے ہیں ابھی. Brought to you by Silver Shield Insurance. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ عشرت آفرین موجود ہیں. آئیے سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں.
تو عشرت آپ سے بات ہو رہی تھی، میرا نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا، یورپ میں جو شاعری ہو رہی ہے، یہاں پر جو لوگ لکھ رہے ہیں اور جو ان کی تخلیق ہے، اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان انڈیا میں جو شاعری ہو رہی ہے، اگر ان کے معیار کو اور یہاں کے معیار کو پرکھا جائے تو کوئی آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے اس میں، یا آپ سمجھتے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہاں کی شاعری اسے مانوں گی جو میری بیٹی کرے گی. اچھا، وہ تو ہوگی نا یہاں کی شاعری. یہاں پر اگر اردو میں ہمارے بچے شعر کہنے لگیں تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ امریکہ کی شاعری ہے. لیکن جو لوگ پاکستان سے مسلسل ہجرت کا عمل جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں، پورے خاندان آ رہے ہیں، تو ہمارا وہ جو تہذیبی سرمایہ ہے وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں. بڑے اعلیٰ ترین شعراء جو ہیں، مطلب نئی نسل کے یا ہمارے ساتھیوں میں سے، وہ یہاں موو ہوئے. اور ایک زیادہ ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ بہت اچھے شعراء آ رہے ہیں. امریکہ، کینیڈا میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہ بھی ہندوستان پاکستان سے شاعر بلائیں تو بہترین مشاعرے ہو سکتے ہیں انٹر اسٹیٹ، اور یہ کینیڈا اور امریکہ کے، شمالی امریکہ کے. تو ہمارے پاس شاعر تو بہت اچھے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف لوکیشن چینج ہوئی ہے، شاعر وہی ہیں، امپورٹ کر لیے گئے ہوں، انہوں نے اپنی لوکیشن چینج کی ہے. یہ کہنے کا آپ کی بات میں وزن بھی ہے. آپ اگر اس کو ایسے کہہ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خزانہ چلتا چلا آ رہا ہے. خزبو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ زیر زمین خزانے سفر کرتے ہیں. تو اب زیر زمین نہیں، ہوا میں خزانے سفر کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال تو بنتا ہے میرا کہ جو لوگ یہاں پر ہیں اور نئے لکھنے والے ہیں، جی، ان کو تو ماحول میسر نہیں ہوتا وہ جو کہ وہاں کے لوگوں کو میسر ہوتا ہے. ان کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کا آپ کا کیا مشورہ ہے کہ انہیں کس طرح کی سپورٹ ملے، یا وہ کس طرح کی اس کی صحبت ملے کہ وہ شاعری میں نکھار پیدا کر سکیں، اپنی تحریروں میں نکھار پیدا کر سکیں؟ دیکھیے، چاہے نئے لکھنے والے ہوں یا پرانے لکھنے والے ہوں، یعنی میرے عمر کے ہوں یا مجھ سے، زندگی میں ہر مرحلے پر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ اپنی گرومنگ خود کرتے رہتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے خود تنقیدی، پھر یہ ہے کہ آپ بہت پڑھیں. میں تو ابھی بھی مجھے ہوس ہے، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں سمجھتی ہوں میں بہت جاہل ہوں. میں نے اساتذہ کو جتنی دفعہ پڑھتی ہوں ایک نئی پرت کھلتی ہے، ایک نئی دنیا میرے سامنے آشکار ہوتی ہے. تو میں ایک تو مشورہ دوں گی سارے ہی اپنے دوستوں کو، مطلب یہ کہ، اور نئے لکھنے والوں کو خاص طور سے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جتنا جو کنٹمپریری ادب ہے، آج کیا لکھا جا رہا ہے، جو رسالوں میں، میگزین میں موجود ہے، یعنی سنجیدہ ادب کی میں بات کر رہی ہوں، فیس بک کی بات نہیں کر رہی ہوں. فیس بک پہ آپ، میں ایک شعر لکھوں اور اس کی داد آتی ہے. کبھی کبھی اگر آپ ویسے ہی ایک بے معنی سا 2 مصرے جوڑ کے لکھ دیں اور اس کی بھی اتنی داد آ رہی ہوتی ہے جتنی، یعنی اب تو یہ ہو گیا ہے حال کے غالب اور میر کے اور علامہ اقبال کے نام سے معلوم نہیں کون کون سی شاعری اس کے اوپر فیس بک پہ آنے لگی ہے. لوگ غلط نام ڈال دیتے ہیں تاکہ زیادہ لائک ہوں. لوگ صرف علامہ اقبال پڑھتے ہیں اور وہ لائک کر دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا بزنس ہو گیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ اس پہ آپ، مطلب ہے کہ میں سنجیدہ ادب سے مراد میری کہ جو ادبی رسالوں میں چھپ رہا ہے، یا جو سنجیدہ شاعروں کا وہ ہے کلام، یا پھر آپ بڑے شعراء کا کلام آپ کو کہیں بھی، اب تو آن لائن بہت مل سکتا ہے، اس قدر خزانہ موجود ہے، اتنی بڑی بڑی لائبریریز ہیں، ریختہ ہے اور دوسری تو آپ اس سے استفادہ ہم اس سے کر سکتے ہیں اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن سیکھنا کا عمل جب ہی ہوگا، دیکھیے ایک چیز ہوتی ارتکاز اور اعتکاف. آپ کو، یعنی ہمیں، میں اپنے کو کہہ رہی ہوں، آپ کو کا لفظ جب میں استعمال کرتی ہوں تو میں ایک عوامی سطح پہ گفتگو کر رہی ہوتی ہوں، کہ میں اپنی ذات کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے جب میں عبادت کی طرح سے کتاب پڑھوں، کوئی بھی لٹریچر کی کتاب ہو، شاعری ہو، کچھ ہو، اور پورے صدق دل سے، گہرائی سے. تو پھر تو کچھ سیکھنے کا، اور اس میں مجھے ہر بار کچھ نہ کچھ میں سیکھتی ہوں. تو میں یہی مشورہ. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو شعر کہنے کی آپ کو ودیت اللہ کی طرف سے ہوئی،
تو اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا یا کوئی تشنگی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ وقت کم ہے اور مجھے زیادہ اچھی شاعری کرنی ہے؟ کیا ایسا ہے کچھ آپ کے سوچ ہوتی ہے پیدا؟ میرا ایک شعر ہے ہاں جی. کہ زندگی دیر سے ہم پر تیرے اسرار کھلے، واہ اتنی سادہ بھی نہ تھی جتنا سمجھتے رہے ہم. واہ. تو زندگی اتنی سادہ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب تک، ایسا لگتا ہے تشنگی تو دیکھیے تخلیق کے عمل میں تشنگی تو ہمیشہ رہتی ہے اور کچھ بہتر کرنے کی خواہش بھی رہتی ہے. عمر بھی کم لگتی ہے کہ ہم نے ابھی تک جو کیا وہ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بہتر کر لیتے اس سے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تشنگی رہتی، لیکن شاعری میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ مطلب کوئی ایسی کمی محسوس نہیں ہوئی. نہیں ہوتی آپ کو؟ یہ کمی محسوس ہوئی کہ میں جو چاہ رہی ہوں وہ ابھی لکھ نہیں پائی ہوں، اور زیادہ وقت ملے تو اور لکھوں، بہتر لکھوں، یہ چاہتی ہوں. اچھا، یہ تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرتی اقدار جو ہیں ہمارے، جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ان کا رجحان، اسپیشلی ہمارے جو یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کی طرف زیادہ ہے، ان کی رسومات کی طرف انسپائر زیادہ ہیں. آج کل فادر ڈے، مدر ڈیز اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیسیکلی اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے، اس کی تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تو چلیے اس کو پھر اٹھائے رکھتے ہیں. لیکن نہیں میں اس کا بھی جواب دوں گی آپ کو کہ ہمیشہ سے یہ تبدیلی کا عمل جو ہے نا، یہ تاریخ کا تقاضا ہے. اس میں یہ ضرور ہوگا ایسا، اور ہم اس سے اگر بھاگتے رہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنی طرح بنانے کی کوشش نہ کرو. اچھا. کیونکہ وہ آنے والے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب اس میں کی ورڈ جو ہے وہ آنے والا زمانہ ہے نا. اگر اس میں آپ پیغام کے تہ میں جائیں تو وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر نسل اپنا زمانہ لے کے آتی ہے اور اس کو اسی زمانے میں ہم وہ نہیں ہے. تو اب میں آپ کو اس پہ اپنی ایک نظم سناتی ہوں. اچھا، ضرور ارشاد. میں نے جو بھی دیکھا اور جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا. میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے. نہیں تو ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی، تیسری نسل ہے اس کا عنوان. میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، ذرا جھک کر چلو بیٹی. کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تم کو. میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، ذرا جھک کر چلو بیٹی. کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تم کو. اور اب میں اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہوں، میری بچی ذرا سا ڈھنگ کے کپڑے نکالو، وہاں پر جاننے والا بھی مل سکتا ہے کوئی. واہ واہ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے اور انسان جو اس میں جو تبدیلی آتی ہے جی ہاں، وہ تقاضا ہے وقت کا اور اس میں آنی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. جی. اور اسی قبیلے کی ایک نظم اور میں آپ کو سناتی ہوں جو تیسری کتاب میں میری ہے، دیا جلاتی شام میں، کہ اس کا عنوان ہے میرا درد نہ جانے کوئی. اچھا. اب میرا بائی نے لکھا تھا، ہیری میں تو پریم دیوانی، میرا درد نہ جانے کوئی. آج کی عورت جو ہے وہ اس کا درد کیا ہے آپ دیکھیے گا کہ ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں. ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف ماں. ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں. دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں. دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں. اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں. میرے دونوں ہاتھ بندھے، میرا درد نہ جانے کوئی. واہ. تو آپ دیکھیں آج کی عورت کا درد. اچھا، ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. تو اس کے متعلق بتائیے گا کہ واقعی عورت کا گھر نہیں ہوتا یا عورت کا گھر ہوتا ہے کوئی؟ جی ہاں، میں اس کے لیے آپ کو ایک 4 شعر سنا دیتی ہوں. ہاں ضرور، ہم تو آج آپ کی شاعری سننے چاہتے ہیں، ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی. بہت شکریہ، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. یہ ہے کہ
ذرا سا مجھے ایک سیکنڈ ہاں دیجیے کہ جی، میں ضرور، یاد کروں. زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، واہ میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے. واہ زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان، میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے. یہ ہنر میرا ہے. اور نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ، جی جی. لیکن آپ نے گھر کا پوچھا جی تھا جی جی عورت جی. کے، تو آپ دیکھیے گا کہ نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ، لیکن اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے. واہ واہ. تو آپ سمجھتی ہیں پھر گھر عورت ہی کا ہوتا ہے، گھرانہ مرد کا ہوتا ہے. دیکھیے 2 لفظوں سے غزل کا شعر بنتا ہے. غزل کی یہ خوبصورتی ہے کہ غزل جو ہے وہ 2 مصروں میں ایک بات آپ بڑی بات کہہ دیتے ہیں. پورا مضمون ہوتا ہے اس میں کہ نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانہ، لیکن اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے. اور یہ عورت دعویٰ کرتی ہے، اور وہ اس کو، یہ آج کی عورت کا دعویٰ ہے. اور آخری اس کا تیسرا شعر ہے کہ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی. واہ. جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی، میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے. واہ واہ. کہ عورت گھر بچانے کی جدوجہد میں ہماری جو سائیکی ہے، جو مسئلہ، تو یہ ہے جناب. دیکھیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت شاعری سنائی. ناظرین، آج آپ کی ملاقات عشرت آفرین سے کرائی ہم نے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، عشرت کی شاعری پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Brought to you by Silver Shield Insurance.